अस्सलाम वालेकुम। दिखा रहे हैं ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। हाज़िर हैं जनाब शजर हसीबुल हसन किस्त नंबर 2। मुझे इनका ये नावल ज़ाती तौर पर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है क्योंकि इनकी उर्दू भी बहुत अच्छी है, लिखने का अंदाज़ माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा लगा है और इनके पहली किस्त के ऊपर भी हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। तो जनाब दूसरी किस्त को पढ़ते हैं और देखते हैं कि इस किस्त में क्या हो रहा है। ये है मिशेल ज़हरा, अपने बाप की इकलौती बेटी। इसका एक भाई भी है जिसका नाम हादी है। वो नहायत ही शरारती और भुलक्कड़ है, ज़िद्दी है, बिल्कुल अपनी बहन की तरह। मिशेल ज़हरा ज़रियाब की खालाजाद बेटी है। ज़रियाब इनके घर में बहुत ही कम ही सही मगर चक्कर लगा लिया करता है। ज़हरा ज़रियाब से कोई 1.5-2 बरस छोटी होगी। अब्बा इनके चल बसे, माँ की वजह से ये बसे। इनकी वालदा नहायत ही मिलनसार, खुश मिजाज और नफीस खातून है। मिशेल और हादी का इकलौता सहारा उनकी अम्मा ही है। हादी अभी तालीम में मसरूफ़ है। इन दिनों 10वीं जमात के इम्तहानात की तैयारी कर रहा है, जबकि मिशेल इसी साल 12वीं पढ़कर तालीम को खैराबाद कह चुकी। बकौल ज़रियाब के तुमने 12 पढ़ लिए, ये भी बड़ी बात है। और अब ये बिल्कुल इसकी बात दुरुस्त थी। 12 जमातें भी ज़रियाब के टेबल ट्यूशन की बदौलत ही कर पाई थी, वरना इसके भी दूर दूर तो कोई असरात नुमाया नहीं थे। ज़रियाब और मिशेल की काफ़ी बनती थी। वो अक्सर साथ बैठे गप्पे मारते, कहानियाँ सुनते सुनाते, चाय पीते, अशार सुनाते। मिशेल और ज़रियाब के घर एक ही मोहल्ले में आमने सामने था, लेकिन इसी मोहल्ले में एक तीसरा घर भी था, बहुत जाना और पहचाना। मोहल्ले में सबसे जानी और पहचाने वाली शख्सियत तो रिश्ते वाली आंटी की ही होती है। यहाँ पर रिश्ते वाली आंटी का जिक्र इसलिए ज़रूरी है कि रिश्ते वाली आंटी की छोटी बेटी लाडो मिशेल ज़हरा की बहुत करीबी दोस्त है। मिशेल वो बात जो अपनी अम्मी से नहीं कह पाती वो लाडो से कह देती है। लाडो को प्यार में लाडो ही कहते हैं। वो अपने घर वालों की बहुत लाडली है क्योंकि इकलौती जो है, कोई भाई ना कोई बहन। रिश्ते वाली आंटी का कुल सरमाया उनकी बेटी है और वो इसके लिए एक अच्छा रिश्ता चाहती है। जब कभी लाडो की अम्मी मिशेल ज़हरा की वालदा बेगम जहाँ के आगे अपने बेटे के अच्छे रिश्ते के ख्यालात पेश करती, तो मिशेल को कोनी हिलाकर कह देती कि इतनी जवानी, इतनी ज़िंदगियाँ तुमने तबाह की हैं रिश्ते करवा कर, भला तुम्हारी अपनी बेटी को अच्छा रास्ता कहाँ से मिलेगा? पहले जिनके साथ तुमने बुराई की है वो तो भुगतो। हालांकि लाडो की अम्मी इसके बहुत बरखिलाफ थी। वो रिश्ते वाली थी और रिश्ता करवाने का काम करती थी, मगर वो ऐसी नहीं थी जैसी वजाहत मिशेल ज़हरा करती थी। वो तो नहायत ही नफीस थी, वो सच को थी, झूठ से नफरत थी इसे। रिश्ता कैसा भी होता, अच्छा या बुरा, दूर का या करीब का, लड़का या लड़की का, वो दोनों तरफ सारी सारी बातें बता देती, चाहे रिश्ता होता या ना होता। इससे उनसे कोई गर्ज नहीं होता क्योंकि इनका कहना था कि रिश्ते बनते हैं एतबार की बुनियाद पर। सच ही इसका सरमाया था। उसने इस काम से कुछ नहीं कमाया, बल्कि उसने अपनी सच गोई से जो मोहल्ले में इज्जत कमाई थी, वो किसी तारीफ की मोहताज न थी। लाडो तो 12 जमातें भी नहीं कर पाई, बकौल लाडो के ज़हरा भी 12 जमातें नहीं कर पाती अगर उसे ज़रियाब की जैसी टेबल ट्यूशनिंग नहीं मिलती। और लाडो भी 12 जमातें कर लेती है अगर उसे ज़रियाब की जैसी टेबल ट्यूशनिंग मिलती। सो हासिल जमा ये दोनों ही 19-20 थी। बल्कि कभी कभी तो यह फैसला करने में मुश्किल हो जाता था कि लाडो ज़्यादा नालायक है या मिशेल ज़हरा। खैर, दोनों ही एक दूसरे के सानी थी। जब कभी लाडो ज़हरा के घर आती तो इसका छोटा भाई उसे खूब सताता और तंग करता, जबकि ये बात ज़हरा की अम्मी और ना ही ज़हरा को ज़रा बराबर भाती थी। हाँ, जहाँ हादी शरारती था वहीं पर हादी बचपन से थोड़ा फिल्मी तबीयत का वाक़या हुआ था। थोड़ा काफ़ी, काफ़ी नहीं बल्कि बहुत फिल्मी तबीयत का वाक़या हुआ था। ऐसी अनहोनी बातें करता था जो अक्ल में समा ही नहीं सकती थी। ऐसे काम कर जाता था जो एक आम आदमी से आम आदमी के लिए मुमकिन ही नहीं था। खैर, जो भी था बड़ा शरारती। रूल नंबर 1, समटाइम्स योर ओवरथिंकिंग बिकम द प्रिडिक्शन। जुमला किसने कहा था? क्या सोचकर कहा था? ये मैं तो नहीं जानता, मगर मैं ये जानता हूँ कि इस शख्स ने बिल्कुल सही कहा था। बल्कि शायद उसने सिर्फ ये जुमला कहा था, मैंने इस जुमले को सही साबित होते अपनी आंखों से देखा। यूनिवर्सिटी की कैफे एरिया में मनान और ज़रियाब एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे। ज़रियाब मनान को कुछ नहीं कह रहा था, बस घूरे जा रहा था, जबकि मनान की तरफ से सवालात की बौछार जारी थी। बताओ ना, इतनी रात को कॉल की थी, खैरियत? मनान की आंखें फटी हुई थी, वो चीखते हुए कह रहा था। हाँ हाँ, गर्दन हिलाते ज़रियाब ने बड़ी नरम लहजे में कहा। तो अब बताओगे यहाँ बुलाने का मकसद, जब सब खैरियत है? मनान ने एक मरतबा दोबारा उसकी मुलाकात के मकसद को जानने की एक नाकाम कोशिश की। हाँ, अच्छा सवाल है। ज़रियाब को जब किसी सवाल का जवाब ना देना होता या बात टालनी होती तो वो यही कहता। हाँ, अच्छा सवाल है।
یہ کہتے ہوئے اس کی گردن اب بھی ہل رہی تھی۔ اچھا سوال ہے تو جواب دو نا۔ اب منان کا غصہ بیزاری میں بدل رہا تھا۔ دیتا ہوں، جلدی بھی کس بات کی ہے؟ منان کی بیزاری اور غصے میں پوچھے گئے سوال کے بدلے میں زریاب نے انتہائی آرام اور سکون کے لہجے کے ساتھ کہا، تیرا دماغ بھی ہلا ہوا لگ رہا ہے، کیا ہوا ہے صحیح سے بتا۔ منان کو زریاب کے اتنے اور اس قدر سکون اور آرام سے جواب دینے پر حیرانی ہوئی۔ بتا رہا ہوں، بالکل بتا رہا ہوں۔ اس سے پہلے زریاب کرسی سے ٹیک دیے ہوئے تھا، یہ کہتے ہوئے زریاب نے کرسی سے ٹیک ہٹا دی۔ اور جلیل کے دو حال کیسا ہے وہ؟ زریاب نے طنز کرتے ہوئے کہا۔ ہاں بالکل ٹھیک، اس سے کیا ہوگا؟ منان نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں، میں نے سوچا ایسے ہی پوچھ لوں، الیکشن لڑ رہا ہے نا وہ بھی؟ زریاب نے یہ بات سوال کے لہجے میں نہیں کی، بلکہ اس لہجے میں کہی تھی گویا اسے معلوم ہو وہ الیکشن لڑ رہا ہے، لیکن وہ صرف اس بات کا اعتراف منان کی زبان سے سننا چاہتا۔ ہاں، اس نے ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا اور کسی کو بتایا بھی نہیں، لیکن تمہیں یہ بات کیسے پتہ چلی؟ منان کی آنکھیں حیرانی سے پھٹی ہوئی تھیں۔ ارے تم اتنی سی بات پر حیران ہو گئے؟ باقی قصہ تو باقی ہے ابھی، جو تمہارے ہوش اڑائے گا۔ زریاب کی جانب سے اسی پرسکون لہجے میں طنز کے بعد جاری تھے۔ اچھا، اب ایسا بھی کیا ہے؟ نہ جانے کیوں اب منان کی آواز میں ڈر آ گیا تھا۔ ایسا تمہیں کال کی تھی؟ زریاب نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال پوچھا۔ ہاں کرتا رہتا ہے، لیکن تم کب کی بات کر رہے ہو؟ منان نے بات گھمانے کی کوشش کی۔ جب سے الیکشن اناؤنس ہوئے اس کے بعد اس کی تمہیں کال آئی تھی؟ زریاب اپنے سوال پر ویسے کا ویسے قائم تھا۔ آئی تھی، تمہیں کیسے پتا؟ منان کی حیرانی میں اور اضافہ ہو گیا۔ کیا بات ہوئی تھی کال پر؟ زریاب نے اس کے سوال کے جواب دینے کے بجائے اپنے طنزیہ سوالات کی فہرست کو جاری رکھا۔ کچھ خاص نہیں۔ منان کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ بات ٹالنے یا پھر گھمانے کی کوشش کرے۔ ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو، کچھ خاص نہیں، پرسکون لہجے میں زریاب نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، اور پھر ذرا دیر ٹھہرا، اس کی آنکھوں میں گھورتا رہا، اور پھر دوبارہ بولا، کچھ خاص نہیں، بہت کچھ خاص، ایسا ہی ہے نا؟ زریاب کی آنکھیں ابھی منان کی آنکھوں میں گھور رہی تھیں۔ دیکھو زریاب، کھل کر بات کرو، میں تمہاری بات نہیں سمجھ رہا۔ اب منان زریاب سے ڈرنے لگا تھا۔ اچھا بابا، چلو بتا ہی دیتا ہوں یار، اتنا ٹینشن کیوں لے رہے ہو؟ زریاب نے منان کی آنکھوں سے آنکھیں ہٹائی، کندھے اچکائے اور ایک مرتبہ دوبارہ کرسی کو ٹیک دے کر بیٹھ گیا اور اپنی بات جاری رکھی۔ جب سے الیکشن اناؤنس ہوئے ہیں اس کے بعد جلیل نے تم سے رابطہ کرنے کا ضرور سوچا ہوگا، کیونکہ میں جانتا ہوں اسے بھی لیڈری کا بڑا شوق ہے، وہ یقیناً الیکشن میں کھڑا ہوگا، اس کے لیے تم سے اچھا کینڈیڈیٹ کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن شاید اس نے یہ بات ہماری کل والی ملاقات سے پہلے تم سے نہیں کی تھی، اس لیے تم نے بڑے جذباتی لہجے میں مجھے انکار کر دیا تھا، کیونکہ تم الیکشن لڑنا ہی نہیں چاہتے تھے، لیکن ہمارے کل کی ملاقات کے بعد شاید جلیل نے تم سے رابطہ کیا ہوگا اور حال حوال لیا ہوگا۔ حال حوال لیتے ہوئے اس نے الیکشن کا ذکر بھی کیا ہوگا اور پھر تم سے کہا ہوگا کہ تم اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، تم ایک اچھے ہینڈ کینڈیڈیٹ ہو، دو چار جملے تعریف کے کہے ہوں گے اور اس کے بعد تم رضامند ہو گئے ہوگے، شاید۔ بغیر سانس لیے زریاب نے ایک ہی بار میں پوری کی پوری بات کہہ ڈالی۔ مگر بھائی، اس سب کے دوران تو ہمارے درمیان کوئی تیسرا فرد بھی موجود نہیں ہے سوائے کرامین کاتبین کے، تمہیں یہ سب کس نے بتایا؟ منان کی آنکھوں میں حیرانی واضح تھی۔ بتاتا ہوں کہ کس نے بتایا، پہلے یہ بتاؤ کیا تم نے رضامندی بھر لی تھی اس کے ساتھ الیکشن لڑنے کے لیے؟ زریاب نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ یار زریاب، معذرت یار، بس اس نے ایسا بہلایا پھسلایا کہ میں راضی ہو گیا۔ منان نے جھکی ہوئی آنکھوں سے کہا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ابھی فارم جانے دو، 2-3 دن ہے، سوچ لو اچھی طرح، میرے ساتھ لڑنا ہے یا میرے مخالف، فیصلہ تمہارا ہے۔ زریاب نے بات ختم کرتے ہوئے کہا، ارے یار یہ سب چھوڑو، تم یہ بتاؤ یہ تمہیں بتایا کس نے؟ منان کے بولنے کے انداز میں پریشانی اور حیرانی واضح تھی۔ کسی نے نہیں، زریاب نے نہایت اطمینان سے کہا۔ جھوٹ بول رہے ہو، سامنے پڑے ہوئے ٹیبل پر زور سے ہاتھ مارتے منان نے کہا۔ قسم سے کسی نے نہیں، زریاب اسی پرسکون لہجے میں بولا، اور یہ جواب منان کو مطمئن کرنے کے لیے کافی تھا، کیونکہ زریاب کبھی جھوٹی قسم نہیں کھاتا تھا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ منان کے سوال میں اضطراب تھا، وہ جاننا چاہتا تھا، وہ بےتاب تھا کہ آخر زریاب کو یہ ساری باتیں پتہ کیسے چلی۔ میرے پاس ایکسٹرا پاور ہے جو شاید خدا نے کسی کسی کو دی ہوتی ہے، جو کہ شاید تمہارے پاس نہیں، اور دنیا کے 99% لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ اچھا جی، منان نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے طنز سے کہا۔ تھوڑی دیر فضا میں خاموشی چھائی رہی، اس کے بعد زریاب اٹھا اور منان سے آنکھیں ملاتے ہوئے بولا، یوں کوئی ایک بات بولوں، تو نے بے وفائی کی ہے ویسے، خیر کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی،
بے وفا نہیں ہوتا۔ زریاب یہ کہہ کر تھوڑا سا رکا اور بولا، Sometimes your overthinking becomes the prediction۔ یہ کہتے ہوئے زریاب ایک جھٹکے سے اٹھا اور چلا گیا۔ اس کے منان کی نظروں سے اوجھل ہونے تک منان اسے حیرانی اور پریشانی کے تاثرات سے دیکھتا رہا۔ یہ غالباً شام کا وقت تھا، عصر ہونے کے قریب تھی جب زریاب نے مشل کے دروازے پر دستک دی۔ دستک دینے کے بعد ہادی نے دروازہ کھولا اور تیزی سے بھاگتا ہوا چلا گیا۔ وہ فلم کہاں؟ زریاب نے چلاتے ہوئے کہا، جو ہادی کو روکنے کی ایک ناکام کوشش تھی۔ بھلا ہادی کہاں کسی کی پکڑ میں آنے والا تھا؟ چلاتے وقت زریاب کا چہرہ بھی اس کی ہادی کی طرف تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب ہادی زریاب کی آنکھوں کے آگے سے اوجھل ہو گیا تو زریاب نے گردن پھیری اور گھر کے اندر داخل ہونے لگا تھا کہ اس کی نظر مشرے سے ٹکرائی، جہاں وہ پہلے سے اپنے دونوں ہاتھ اوپر باندھے ناراضی کے پوز میں منتظر تھے۔ یہ ہے مشل کا گھر، کل 1 عدد کمرے پر منحصر۔ اس میں داخل ہوتے ہی دائیں جانب چھوٹا سا باغ ہے جہاں سے 2-3 لوگ بھی بمشکل بیٹھ سکتے ہیں۔ تھوڑا آگے جا کر دائیں ہاتھ پر اس کی اکلوتی کمرے کا دروازہ ہے۔ کمرے کے بالکل بالمقابل یعنی داخل ہونے کے بعد دائیں طرف کچن ہے۔ کمرے سے بیٹھ کر کچن میں اور کچن سے بیٹھ کر کمرے میں دروازے سے بآسانی پورا منظر دیکھا جا سکتا ہے۔ مشل غالباً کچن میں ہی کچھ بنا رہی تھی اور وہیں سے زریاب کی آواز سن کر باہر آئی تھی۔ خیر، زریاب اسے خاطر نہ لاگتے ہوئے کمرے کی طرف چلا گیا جہاں اس کی خالہ بیٹھی تھی۔ السلام علیکم خالہ، زریاب نے جھکتے ہوئے پیروں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام بیٹا، جیتے رہو، خالہ نے جواب دیتے ہوئے سر پر ہاتھ پھیرا، ٹھنڈے سانس لیتے ہوئے اسے دعائیں دی۔ کیسی ہیں خالہ؟ زریاب نے اس سے طبیعت کا معلوم کیا۔ زریاب کو مشل نے کل بتایا تھا کہ خالہ کی طبیعت خراب ہے۔ الحمدللہ بیٹا ٹھیک، بس بیٹا سانس میں تھوڑی بہت تکلیف ہے۔ ان کے بولنے سے سانس میں تکلیف واضح نظر آ رہی تھی۔ وہ ہاں کے آواز کے ساتھ لمبی لمبی سانس لے رہی تھی جس سے ان کا جسم پوری اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ اچھا، اللہ صحت دے خالہ، میرے لائق کوئی کام ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ ارے نہیں بیٹا، آپ بالکل ٹھیک ہو، بس اللہ کا احسان، لمبی لمبی سانسیں دیتے ہوئے بولی۔ اتنے میں مشل چائے کی ٹرے لے آئی۔ ابھی وہ پوری کوشش کر رہی تھی کہ زریاب اس کی طرف متوجہ ہو۔ وہ زریاب پر اپنی ناراضگی جتانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی جبکہ زریاب اسے پسے پشت ڈال کر چائے پینے اور خالہ سے گپے مارنے میں مصروف تھا۔ یہ غالباً عشاء کے بعد کا وقت ہے، سورج ڈھل چکا ہے، مکمل اندھیرا ہوا چاہتا ہے۔ بوجھل قدم ایک خانقاہ کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ یہ بوجھل قدم زریاب کے ہیں۔ زریاب سر جھکائے پیروں کو زمین پر تیزی سے رگڑتے ہوئے اس خانقاہ کی جانب گامزن ہے۔ خانقاہ کے قریب پہنچ کر زریاب نے نہایت ہی آہستہ سے دروازے پر دستک دی۔ یہ لکڑی کا نہایت ہی بوسیدہ دروازہ تھا۔ دروازہ کلی کے بالمقابل تھوڑا سا سادہ ہوا تھا۔ یہ کچھ عجیب طرز کی خانقاہ تھی۔ زریاب کے دروازہ بجانے کی تھوڑی دیر بعد میلے کپڑوں میں ملبوس ایک ملنگ آدمی آیا۔ اس نے دروازہ کھولا، زریاب کی آنکھوں میں آنکھیں ملائی اور تھوڑی دیر تک اسے گھورتا رہا۔ تھوڑی دیر گھورنے کے بعد اس نے ہاتھ کے اشارے سے زریاب کو اندر آنے کا کہا۔ زریاب نے نہایت آہستگی سے گردن جھکا لی تاکہ اس کا سر دروازے کے اوپر والے حصے میں نہ ٹکرائے اور پاؤں اندر رکھ دیا۔ یہ عجیب قسم کی خانقاہ تھی۔ اس میں داخل ہونے کے لیے سیڑھیاں نہیں تھی۔ یہ خانقاہ گلی کے زمین کے برابر بھی نہیں تھی بلکہ اس میں داخل ہونے کے لیے تھوڑا نیچے قدم رکھنا پڑتا، یعنی سیڑھی تو تھی لیکن نیچے کی جانب تھی، بالکل دھسا ہوا تھا، گویا کسی دور میں جنگی حالات کے درمیان کسی نے اپنی حفاظت کے لیے بنائی ہو۔ زریاب اندر داخل ہو گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی تھوڑا نہ ہونے کے برابر صحن تھا اور صحن سے کمرہ نکلتا تھا اندر کی جانب۔ زریاب اس کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ کالے کپڑوں میں ملبوس، کالا چولا، کالی شلوار اور کالا عبایا، اس کے اوپر کالی پگڑی، کالے جرابے، ہاتھ میں کالی تسبیح۔ زریاب بغیر کچھ کہے بیٹھ گیا۔ اس وقت زریاب کا چہرہ اس شخص کی پیٹھ کی طرف تھا اور شخص کی پیٹھ زریاب کے چہرے کی طرف۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا چہرہ نہیں دیکھ سکتے تھے۔ بولو زریاب، کیا ہوا؟ کیسے آنا ہوا ہم غریبوں کی طرف؟ حضرت جی نے چہرہ گھمائے بغیر کہا۔ کچھ خاص نہیں حضرت، بس کچھ لمحے سکون کے چاہیے تھے تبھی چلا آیا ہوں، زریاب نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ہمارے ہاں کون سا سکون ملنے لگا میاں؟ حضرت جی نے ابھی چہرہ گھمانے کی زحمت نہیں کی۔ نہیں، آپ کے ہاں سکون نہیں ملتا، بس یہ کمرہ دنیا سے الگ تھلگ ہے اور منفرد، یہاں شور کی آواز نہیں آتی، اس لیے مجھے یہاں سکون ملتا ہے۔ زریاب نے وجاہت دی۔ ارے میاں سکون نہیں، قید کہتے ہیں اسے، قید۔ کیا کہا؟ قید کہتے ہیں جسے تم سکون ٹھہرا رہے ہو۔ حضرت جی نے چہرہ گھماتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرہ گھماتے ہی سیاہ بایا سے ایک پرنور سفید لمبی داڑھی والا ضعیف برآمد ہوا۔ ایسے قید خانے میں قسمت والوں کو ملا کرتے ہیں حضرت، زریاب نے چہرے پر مسکان سے جاتے ہوئے کہا۔ ارے میاں واہ،
بڑی پیاری قسمت پائی ہے پھر ہم نے۔ حضرت نے اپنی ہی جگہ پر سر جھکاتے ہوئے کہا، جی حضرت۔ یہ ذرا آپ کو وہی تاریخی جملہ تھا جس کے مختلف اوقات میں مختلف معنی ہوتے تھے۔ یہاں جی سے مراد فرما برداری تھا۔ میاں، ایک تو ذریعہ حضرت حضرت 1000 مرتبہ کہا ہے، حضرت مت کہا کرو۔ حضرت اپنی جگہ پر کھڑے تھے اور سر جھکائے نیچے اپنے پاؤں کی جانب گھور رہے تھے۔ میرے پاس اور کوئی مناسب لفظ نہیں ہے آپ کے لیے استعمال کرنے کے لیے۔ اماں مرحومہ کہتی تھی کہ آپ حضرت ہیں، تو بس آپ ہمارے بھی حضرت۔ ذریعہ نے ماضی کے جھروکوں سے حضرت کہنے کی وضاحت بیان کی۔ اچھا میاں، سناؤ والد گرامی کیسے ہیں؟ حضرت ذریعہ سے اس کے والد کی طبیعت کے بارے میں دریافت کرتے ہوئے کہا، الحمدللہ حضرت۔ ذریعہ کی بھی آنکھیں جھکی ہوئی تھی۔ اب تک ان کی آنکھوں کا ٹکراؤ نہیں ہوا تھا۔ ماشاء اللہ، اللہ صحت دے۔ حضرت نے زمین سے نظریں اٹھائے اور آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، گویا وہ اللہ کی جانب اشارہ کر رہے ہو۔ آمین۔ ذریعہ نے جھکی ہوئی نظروں کے ساتھ کہا۔ تم بتاؤ کہ کیسے آنا ہوا؟ حضرت نے ذریعہ سے آنے کی وجہ پوچھی۔ کوئی خاص وجہ تو نہیں حضرت، بس ایک سوال ہے۔ ذریعہ کی نظریں اب بھی زمین پر ہی دھنسی ہوئی تھی۔ پوچھو میاں، یہ کہتے ہوئے حضرت ذریعہ کی طرف بڑھنے لگے۔ میری زندگی میں ایسا وقت چل رہا ہے کہ مجھے خود نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ بنا وجہ غصہ، چڑچڑاپن، بیزاری، اکیلاپن، وحشت، گھٹن، تلخ لہجے، ماضی، مستقبل اور بہت ساری اذیتیں جو مجھے اندر سے کھا رہی ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے میری کوئی ذہن میں کیلیں ٹھونک رہا ہے۔ انسان پر کبھی کبھار ایسے دن آتے ہیں جن میں محض سانس لینا بھی بہادری ہوتی ہے، اور میں آج کل ایسے ہی دنوں کی قید میں ہوں۔ ایک سانس میں ہی ذریعہ نے پوری روداد سنا ڈالی۔ حضرت ان کی روداد سنتے ہوئے اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ جب تک ذریعہ کی روداد مکمل نہیں ہوئی تب تک حضرت جی ذریعہ کے بالکل برابر آ چکے تھے اور اس کے ساتھ بیٹھنے کے لیے جھکنے لگے۔ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک، عاشقی صبر طلب اور تمنا بیتاب، دل کا کیا رنگ کروں خون جگر ہونے تک، کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک۔ تو میاں یہاں کہاں آئے ہو؟ جاؤ خدا کے باغ میں گڑ گڑاؤ، رو رو کر خود کو اس کے قدموں میں ڈال دو، التجا کرو، فریاد کرو، بار بار رو، اسے بچہ بن کے دکھاؤ، معصوم بچہ جس نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا ہوتا، جو دنیا کی حقیقتوں سے واقف نہیں ہوتا، جس نے بے رخ چہرے نہیں دیکھے ہوتے، جو دنیا کی لذتوں سے آشنا نہیں ہوتا۔ کر سکتے ہو میاں؟ بچہ بن سکتے ہو؟ تو بن جاؤ اور چلے جاؤ اس کی جانب۔ کام ہو جائے گا، گھٹن کم ہو جائے گی، سانس آسانی سے آئے گی، گلے میں چبھن ختم ہو جائے گی، سر میں کوئی کیل نہیں ٹھونکے گا، مگر شرط وہی ہے، بچہ بننا پڑے گا۔ اس کے آگے اور تو یہ بھی نہیں، ادھر تم بچہ بنے، ادھر اس نے تمہاری تمنائیں پوری کر دی۔ ارے میاں، عشق کا تو واحد اور ازلی اصول ہے، کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، عاشقی صبر طلب اور تمنا بیتاب، آج کو چاہیے عمر اثر ہونے تک۔ اب حضرت اور ذریعہ بالکل ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ ذریعہ کی نظریں اب بھی جھکی ہوئی تھیں جبکہ حضرت ان کی آنکھوں میں گھورے جا رہے تھے۔ ذریعہ کی آنکھیں کتابیں کھلی ہوئی تھیں جنہیں وہ برائے نام کھولا ہوا تھا تاکہ کوئی باہر سے آنے والا یہ سمجھے کہ ذریعہ پڑھ رہا ہے۔ ذریعہ کے ہاتھ میں موبائل تھا۔ ڈائل پیڈ پر احمد فراز نامی شخص کا نمبر موجود تھا۔ ایک مرتبہ اس کی انگل کال کرنے والے آئیکن کی سمت گئی لیکن پھر اس نے واپس کر لی۔ فضا میں خاموشی تھی، مکمل خاموشی، بالکل ویسی خاموشی جیسے قبرستان میں ہوتی، وحشت انگیز خاموشی۔ ذریعہ کو دو چیزوں سے نفرت تھی، ایک خاموشی اور دوسرا اندھیرا۔ وہ رات کے وقت بھی لائٹ جلا کر رکھتا تھا۔ وہ بہادر تھا، بہت ڈرپوک نہیں تھا، لیکن نہ جانے کیوں اندھیرا اس کے لیے وحشت اور اذیت کا سبب بنتی۔ نہ جانے کن خیالوں میں غم ایک مرتبہ پھر دوبارہ اس کی انگلی احمد فراز کو کال کرنے کی جانب بڑھی، لیکن اس نے ایک بار پھر اپنی انگلی پیچھے کی سمت کھینچ دی۔ اس نے وقت دیکھا تو رات کے 1 بج رہے تھے۔ وہ خاموش تھا، بالکل خاموش، لیکن یہ خاموشی زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتی تھی، اور ویسا ہی ہوا۔ یہ خاموشی زیادہ دیر قائم نہیں رہی۔ آخر اس کی خاموشی ٹوٹ گئی، ایک نہایت ہی خوفناک اور وحشت انگیز ہچکی کے ساتھ۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنا شروع ہو گئے تھے۔ وہ آنسو اتنی رفتار سے گر رہے تھے کہ تھوڑی دیر بعد اس کے گال مکمل بھیگ چکے تھے۔ ہچکی آتے ہی اس نے موبائل پھینک دیا، دور، بہت دور، خود سے بہت دور۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ وہ اب اوندھا لیٹ چکا تھا۔ اس کا سر درد کرنے لگا تھا، دماغ سن ہونے لگا تھا۔ اس کا پورا چہرہ درد کی شدت سے سکڑ گیا تھا۔ اس نے اپنے جسم کو جھٹکا دے کر اٹھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں اٹھ پایا۔ یہ ایک ناکام کوشش تھی۔ تھوڑی دیر تک وہ اس ناکام کوشش کو دہراتا رہا۔
اس نے بہت کوشش کی خود کو اس جال سے نکالنے کی، لیکن وہ ناکام رہا۔ اب اس میں مزید جان نہیں رہی تھی۔ اس کے جسم کا ایک ایک عضو درد کی شدت سے کانپنے لگا۔ اس نے نظریں اٹھائی اور موبائل کی جانب دیکھا۔ وہ فون اٹھانا چاہتا تھا لیکن وہ فون تک نہیں پہنچ پا رہا تھا۔ اس نے خود کو ایڑیوں کے بل گھسیٹنا شروع کیا۔ تھوڑی دیر بعد خود کو ایڑیوں کے بل گھسیٹتے گھسیٹتے وہ اب موبائل کے قریب آ چکا تھا۔ اس نے موبائل اٹھانا چاہا لیکن اس کے ہاتھوں میں اتنی جان نہیں رہی تھی کہ وہ موبائل ہاتھ میں تھام سکتا۔ موبائل اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ اس نے وہی موبائل زمین پر پڑے پڑے کسی احمد فراز نامی شخص کو کال کی۔ کال جا رہی تھی لیکن وہ اٹھا نہیں رہا تھا۔ اس کے کال نہ اٹھانے کے متعلق زریاب کے ذہن میں کئی بے سبب خیال آنے لگے۔ خیر کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ اس نے دوبارہ کال ملائی، دوبارہ کوئی جواب نہیں موصول ہوا۔ اس نے تیسری اور آخری بار احمد فراز نامی شخص کو کال ملائی لیکن تیسری اور آخری بار بھی ناکام رہا۔ زہر آلود ہے ہر سانس، نہیں لے سکتے، مر چکے ہیں یہ شجر، سانس نہیں لے سکتے، اتنی وسعت میں گھٹن، اس کو خلا کہتے ہیں کہ کھلا گھر ہے مگر سانس نہیں لے سکتے۔ زریاب کو کوئی اس حالت میں دیکھتا تو یقیناً اس کے موت کا وقت مقرر کر دیتا۔ زریاب اسے بیچارگی میں پڑا ہوا تھا، سانس رک رہی تھی، فضا میں وحشت چھائی ہوئی تھی۔ اسی لمحے اگر اسے موت آ جاتی تو وہ بھی اس کے لیے انعام ہوتا۔ وہ اس روز روز کی تکلیف سے تو آزادی مل جاتی نا۔ زریاب نے تکلیف کی شدت سے آنکھیں بند کر دی تھی۔ اس کی آنکھوں سے ابھی وہی تکلیف اور آنسو جاری تھے۔ اسے موت کی کوئی تمنا نہیں تھی لیکن اب اسے زندگی سے بھی محبت نہیں رہی تھی۔ ایک آخری حد ہوتی ہے، کوئی جتنا ہی صبر کرنے والا کیوں نہ ہو کوئی، بالآخر ایک دن صبر ٹوٹ جاتا ہے جب وحشتیں نازل ہونے لگتی ہیں، جب اذیتیں جسم کو چور چور کر دیتی ہیں، جب ماضی کا سانپ ٹسنے لگتا ہے، ناکام مستقبل کا خوف دل کو مردہ کرنے لگتا ہے، لوگوں کی باتیں اور لہجے دماغ میں پھنسنے لگتے ہیں، اور جب ذہنی حالت بالکل تباہ ہو جاتی ہے، تب ٹوٹتا ہے صبر و ہمت، اور پھر بالآخر انسان خود سے بیزار ہو کر موت کو گلے لگانے کی دعا کرتا ہے۔ لیکن یہ سب ہونے کے باوجود اب تک بھی کبھی زریاب نے موت کو گلے لگانے کی دعا نہیں کی تھی۔ ملال ہے مگر اتنا ملال تھوڑی ہے، یہ آنکھ رونے کی شدت سے لال تھوڑی ہے، بس اپنے واسطے ہی فکر مند ہے سب لوگ، یہاں کسی کو کسی کا خیال تھوڑی ہے، لگانے پڑتے ہیں ڈبکی ابھرنے سے پہلے، غروب ہونے کا مطلب زوال تھوڑی ہے۔ زریاب دل ہی دل میں خود کلامی کر رہا تھا۔ میں خود کو سمجھنا چاہتا ہوں لیکن سمجھ نہیں پا رہا، میں عجیب ہوں، اتنا عجیب ہوں کہ بس پروردگار مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کس معاملے میں پھنسا ہوا ہوں۔ میں نے زمانے کے تمام تکلیفوں، صدموں، حادثوں اور سختیوں کو آسان پایا، سوائے اس درپیش مسئلے کے، پروردگار میری رہنمائی کر۔ زریاب سوفاسٹ کی کرسی پر بڑے اطمینان سے بیٹھا تھا۔ گھڑی رات کے 4 بجنے کا اعلان کر رہے تھے۔ زریاب انتہائی پرسکون کے ساتھ بیٹھا تھا۔ 1 بجے اور 4 بجے کے منظر میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ اب زریاب بالکل آرام سے اور سکون سے کچھ لکھ رہا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پیارے بھائی عبداللہ۔ ابھی زریاب اتنا ہی لکھ پایا تھا کہ اس کے موبائل پر ایک کال نمودار ہوئی۔ یہ ہادی کی کال تھی۔ زریاب حیران رہ گیا، آخر ہادی رات کے اس وقت کال کیوں کر رہا ہے؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اٹھائے یا نہیں۔ پھر ایک پل کے لیے اس کے ذہن میں خیال آیا کہ شاید کوئی مجبوری ہے یا کوئی ایمرجنسی۔ یہ سوچتے ہوئے زریاب نے کال اٹھائی، اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا، وہی ہوا جو نہیں آنا چاہیے تھا۔ زریاب کی آنکھیں بھر آئیں اور بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔